बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक हैं बुनियादी तौर पर। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील के ज़रा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील में किरदार अदा करते हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा पाकिस्तान और आलमी बरादरी। इसके तहत हम अपने जो बरादर हमसाया ममालिक है उनके साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे और इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। और यही आपके सिलेबस में इन्हीं ममालिक को मेंशन किया गया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। तो चलें हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं कि कौन कौन से ज़रा जो हैं वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तश्कील में किरदार अदा करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है इंतज़ामी तकून। इससे मुराद कौमी सतह के 3 अहम इंतज़ामी ओहदे सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फ़ौज का सरबराह। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इसकी तश्कील में ये तीनों अहम किरदार अदा करते हैं। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से जो आउटलाइन होती है या पॉलिसी होती है उसको मंजूर या नामंजूर कर सकती है, मौजूदा पॉलिसी में तब्दीली ला सकती है या फिर पॉलिसी को मुख्तलिफ सिमत में यानी बिल्कुल यू टर्न लेकर मुख्तलिफ सिमत में भी चला सकती है। आम तौर पर ममालिक जो एक मरतबा तय कर लेते हैं पॉलिसी, उससे हटना बहुत मुश्किल होता है। और इंतज़ामी तकून आम तौर पर खारजा जो पॉलिसी होती है उसमें जो अपने साबका रवैया होता है उसी को मद्देनज़र रखती है और नई पॉलिसी तश्कील देते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि बैरून ममालिक से जो वादे किए गए हैं या मुआहदे किए गए हैं उनसे मुनहरिफ न हो। दूसरा एलिमेंट जो है वो वजारत खारजा है। पाकिस्तान की वजारत खारजा बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसमें आम तौर पर खारजा पॉलिसी के माहिरीन आला दर्जे के आला पाए के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये पॉलिसी के बुनियादी मकासद और उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी को तैयार करते हैं, तरजीहात को सामने रखते हुए पॉलिसी के मंसूबे और प्रोग्राम्स बनाते हैं। खारजा पॉलिसी की तश्कील के ज़मन में इंतज़ामी तकून की भी रहनुमाई करते हैं, यानी सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की। नई आइनी तब्दीलियों के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस इंतज़ामी तकून का नेमुल बदल बनती जा रही है। फिर खुफिया इदारे भी तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं जो दूसरे ममालिक की खारजा पॉलिसियों के मकासद के मुतालिक मुकम्मल इत्तलाआत फराहम करते हैं। फिर सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप भी अहम किरदार अदा करते हैं। सियासी जमातें अपने मंशूर में खारजा पॉलिसी को ख़ास जगह देती हैं। अगर इंतखाब जीत जाएं तो अपने नुक्ता नज़र को खारजा पॉलिसी में पेश नज़र रखती हैं। इसी तरह प्रेशर ग्रुप्स भी खारजा पॉलिसी की तश्कील के अमल को मुतासर करते हैं और हुकूमत को खारजा पॉलिसी की तरजीहात को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक बदलने पर मजबूर करते हैं। पार्लियामेंट ज़ाहिर है ये अवामी नुमाइंदगान का इदारा है और ये इसकी राय को भी बड़ी अहमियत दी जाती है। वजारत खारजा इंतज़ामिया की हदायत के मुताबिक खारजा पॉलिसी तश्कील देती है और बाज़ औक़ात कौमी असम्बली और सेनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश करती है। बहस और तमीज़ के बाद पार्लियामेंट आम तौर पर तयशुदा खारजा पॉलिसी की मंजूरी दे देती है या फिर अगर वो मुनासिब समझती है तो उसमें कुछ तब्दीलियों की भी सिफारिश कर देती है। अब बच्चों आते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ और ख़ास तौर पर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात की नौइयत। इसमें सबसे पहले हमारा हमसाया मुल्क चीन। शानदार हमारी रवायात हैं, करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अक्टूबर 1949 में अवामी जमहूरियत चीन का क़याम अमल में आया। चंद माह बाद पाकिस्तान ने इसको तस्लीम कर लिया और फिर सफारती ताल्लुकात कायम किए गए। 1955 में बेंडो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी और चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकातें हुई और फिर ये मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा।
1961 میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدوں کی حد بندی کی کوششوں کا آغاز ہوا، جو 1963 میں 1963 میں پایہ تکمیل کو پہنچا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے لیے فکسیشن کر دی گئی سرحدوں کے حوالے سے، اور دونوں ممالک کے تعلقات بڑے خوشگوار ہو گئے، تجارتی معاہدوں کی راہ کھلی۔ پاکستان کی ہوائی کمپنی نے بیجنگ میں ہوائی سروس بھی شروع کر دی۔ فروری 1964 میں صدر پاکستان نے چین کا تاریخی دورہ کیا، جس میں چین نے کشمیر کے پرامن تصفیے کے لیے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ بھی ہمیں دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب ہمارے دوستوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ چین نے پاکستان کو مختلف صنعتوں کے قیام کے لیے فنی بھی اور مالی دونوں قسم کی امداد مہیا کی، جس کی بہترین مثال ٹیکسلا میں بھاری مشینی کمپلیکس اور اس کے ذیلی منصوبے، لانڈھی میں مشین ٹول فیکٹری کا قیام اور اسلام آباد میں سپورٹس کمپلیکس کا قیام شامل ہے۔ یہ ان سے ریلیٹڈ آپ کو شارٹ کوسچنز بھی آ سکتے ہیں۔ 1969 میں چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہ قراقرم کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کے ذریعے سے دونوں ملکوں کا رابطہ اور زیادہ قریبی ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطہ بھی قائم کیا گیا۔ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان 1985 میں کئی معاہدے ہوئے، جن کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان واہ آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی۔ صوبہ سرحد میں ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے مہیا کیے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر چین کا ساتھ دیا۔ چین کو اقوام متحدہ کا مستقل ممبر بنانے کے لیے پاکستان نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا، براہ راست رابطہ ممکن کیا دونوں ممالک کا۔ کمبوڈیا میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی کے مسئلے پر پاکستان نے چین کے موقف کی حمایت کی، اور چین نے بھی پاکستان میں افغانستان میں روس کی فوجی مداخلت کی سخت مخالفت کی اور پاکستان کے مطالبہ کی حمایت کی۔ چین کے وزیر اعظم نے 1987 اور 2001 میں پاکستان کے دورے کیے۔ چین کے چیئرمین نیشنل پیپلز کانگریس نے اپریل 1999 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ جواب میں صدر پاکستان نے بھی 2001 اور 2002 میں چین کے دورے کیے۔ 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا۔ توانائی کے شعبے میں مختلف معاہدات ہوئے ہمارے چین کے ساتھ، اور چینی صدر کے دورہ پاکستان اپریل 2015 کے دوران چین اور پاکستان نے $46 بلین کے معاہدات پر دستخط کیے، جس کے مطابق گوادر کو کاشغر سے ریلوے اور شاہراہوں کے ذریعے ملایا جائے گا۔ نومبر 2016 کو چین نے $8.5 بلین کی مزید سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ ہمارے آپس کے تعلقات میں شری پیک کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسرے ہمسایہ ملک بھارت کی طرف۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات قیام سے لے کر اب تک خوشگوار خطوط پر کبھی استوار نہیں ہو سکے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان بہت سے مسائل ایسے ہیں جو حل طلب ہیں، خاص طور پر مسئلہ کشمیر، اور اس پر 3 جنگیں 1948، 65 اور 71 میں ہو بھی چکی ہیں۔ پاکستان کے قیام کے وقت، جیسے میں نے ابھی آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا، بھارت نے خاصی مشکلات اور مسائل پیدا کیے۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ عالمی بینک اور دیگر ممالک کی مدد سے منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچا، لیکن بھارت نے اپنے حصے کی رقم دینے سے انکار کر دیا۔
1971 میں پاک بھارت جو جنگ ہوئی، اس میں مشرقی پاکستان نے علیحدگی پسند عناصر کی مدد کی، اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ کے مقام پر معاہدہ ہوا، اور اس کی روح سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کریں گے۔ اس کے بعد کچھ بہتری آئی اور محدود پیمانے پر تجارت اور مسافروں کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ 1980 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک، ساؤتھ ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، اس کا ایبریویشن ہے یہ، کے دائرہ میں دونوں ملکوں میں تعاون بڑھانے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ خاطر خواہ نہ نکل سکا۔ پاکستان ہمیشہ سے اختلافی امور کو حل کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن بھارت ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاک اور بھارت کے وزراء اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، اور اس کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔ 1989 میں کشمیری مجاہدین نے جب بھارت کے خلاف اپنی جدوجہد آزادی اور جہاد کا آغاز کیا تو بھارت نے اس کا سارا الزام پاکستان کے سر ڈال دیا۔ پاکستان نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا، جس سے بھارت نے مکمل چشم پوشی کی۔ 1990 میں پاک بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری ہوئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی، لیکن تعلقات ایک محدود حد سے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ ہمارے درمیان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ 14 جولائی سے لے کر 17 جولائی 2001 کو پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس آگرہ میں ہوئی، بھارت کے شہر ہے، جس کا پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں زبردست وہ جو ہے شہرہ رہا، اس کی شہرت رہی۔ صدر پاکستان نے مسئلہ کشمیر کا موقف بڑی عمدگی اور جرأت سے پیش کیا، دنیا نے اس کو سراہا، لیکن یہ 3 روزہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے اور فیصلے کے ختم ہو گئے۔ جنوری 2004 میں سارک کانفرنس اسلام آباد کے دوران صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے۔ باہمی مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس جو 2013 میں منعقد ہوا، اس میں بھی پاک بھارت وزراء اعظم میں ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ اور سیکریٹری خارجہ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ 2016 میں کشمیر کے مسئلہ نے جب نیا رخ اختیار کیا تو ہندوستان کی حکومت نے کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کی، پاکستان نے احتجاج کیا اور ہمارے تعلقات میں پھر کھچاؤ پیدا ہوا۔ اب آتے ہیں ہمارا جو تیسرا ہمسایہ ملک ہے، ایران۔ بچوں، آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں آزادی کے بعد جس ملک نے تسلیم کیا وہ ایران تھا۔ ان کے ساتھ ہمارے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی رشتے ہیں۔ 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا۔ اس کے جواب میں 1950 میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ 1964 میں پاکستان، ایران اور ترکی نے مل کر علاقائی تعاون برائے ترقی RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کا معاہدہ کیا، جس کی بدولت اقتصادی، صنعتی، تجارتی، ثقافتی اور سیر و سیاحت کے میدانوں میں تعاون کو مزید وسعت ملی۔ بعد میں یہ معاہدہ 1979 میں منسوخ ہوا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایران نے واضح طور پر پاکستان کی حمایت کی۔
مالی اور فی مدد دی۔ اس طرح 71 کی پاک بھارت جنگ میں بھی ایران نے بھرپور حمایت کی۔ پاکستان نے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا، دوستانہ تعلقات اور روابط رکھے۔ نہ صرف دوستانہ تعلقات بلکہ ہر میدان میں تعاون کو وسعت دی۔ دونوں ممالک کے وفود نے دورے کر کے تجارت کو فروغ دیا۔ 1985 میں پاک ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر RCD کی تنظیم نو کی اور اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO، جو RCD کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان اقتصادی، صنعتی، تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی میدانوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بعد میں وسطی ایشیا کے مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہوئے۔ 2013 میں پاکستان کے صدر نے ایران کا دورہ کیا، جس میں ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، اور کیونکہ اس سے پاکستان کی جو توانائی کا مسئلہ ہے کافی حد تک حل ہو سکتا تھا۔ اکتوبر 2016 میں پاکستان میں چین کے سفیر نے ایران کو بھی سی پیک میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس پر صدر ایران نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اب آتے ہیں پاکستان اور افغانستان، جو ہمارا ایک بہت اہم ہمسایہ ہے، یہ بھی مسلم ملک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو ڈیورنڈ لائن تقسیم کرتی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 2252 کلومیٹر ہے۔ دونوں کے درمیان آمد و رفت پہاڑی دروں کے ذریعے ہوتی ہے، جن میں درہ خیبر بہت مشہور ہے۔ یہ آپ کے شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتے ہیں، اور اوپر بھی جو امپورٹنٹ ڈیٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو بھی شارٹ کوسچن کے طور پر آپ ہائی لائٹ یا انڈر لائن کر لو۔ 1970 میں دونوں کے ابتدائی سالوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے باہمی طور پر خیر سگالی دورے کیے۔ دونوں ممالک میں معاہدہ طے پایا، جس کے تحت دونوں ممالک نے علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کی پالیسی کا عہد کیا۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کی افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہوئی۔ افغانستان کی نئی حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے 30 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے اپنا گھر بار چھوڑ کر پناہ لینے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے، اور پاکستان نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں جب افغان عوام نے روسی فوجوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا تو پاکستان نے حمایت کی، اور دوسری طرف سفارتی حل کے لیے بھی کوشش کی گئی۔ 1988 میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جنیوا میں روس، پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے روس نے 1989 میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لی۔ اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی، جس کو حکومت پاکستان نے تسلیم کیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد مجاہدین کے باہمی اختلاف کی وجہ سے نئی صورتحال نے جنم لیا۔ مجاہدین کے ایک گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ پاکستان نے اس کو بھی تسلیم کیا۔ مئی 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مستقل مشترکہ کمیشن قائم کیا، جس کا کام دونوں ممالک کے سرحد کے آر پار سمگلنگ روکنا اور افغان مہاجرین کی واپسی تھا، اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تنازعات کو طے کرنا بھی اس کمیشن کے اختیارات میں شامل تھا۔ لیکن 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، طالبان حکومت ختم ہو گئی، نئی حکومت قائم ہوئی۔ پاکستان نے اس حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی مدد بھی دی۔ 2004 میں حامد کرزئی کے افغانستان کا جمہوری صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ 2014 میں اشرف غنی افغانستان کے صدر منتخب ہوئے تو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لیے مشترکہ فارمولہ بنایا گیا تاکہ
اچھے تعلقات قائم ہوں اور مستقبل میں بھی ان دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کے قیام کی امید ہے۔ اب آتے ہیں ہم سعودی عرب کی طرف۔ دونوں ممالک میں خصوصی تعلقات ہیں۔ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ ہیں۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ہی سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی، اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب حکومت نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1951 میں پاک سعودی عرب کے درمیان پہلا معاہدہ ہوا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ 1954 میں شاہ عبد العزیز نے پاکستان کا دورہ کیا اور مہاجرین کی آبادکاری کے لیے ایک معقول رقم فراہم کی۔ 1966 میں شاہ فیصل نے بھی پاکستان کا سرکاری دورہ کیا اور اسے دوسرا گھر قرار دیا، معاشی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ تعاون کے لیے سعودی عرب نے پاکستان میں ایک بینک قائم کیا۔ پھر سعودی عرب نے پاکستان میں سیمنٹ اور دیگر فیکٹریاں لگانے کے لیے 1 ارب روپے کی مدد دی۔ دفاعی میدان میں پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ فنی تعاون کیا۔ سعودی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے پاکستان نے خدمات دیں۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے بھاری رقم بطور مدد فراہم کی۔ یہ بھی آپ کا شارٹ کوسچن ہو سکتا ہے۔ 65 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستانی موقف کی تائید کی، معاشی امداد بھی مہیا کی، مسئلہ کشمیر پر بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ دوسری اسلامی کانفرنس جو 1974 میں لاہور میں منعقد ہوئی، پاکستان کی بھرپور معاونت کی شاہ فیصل نے۔ افغانستان کے مسئلہ پر سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ 1991 کے مشرق وسطیٰ کے انتشار میں پاکستان نے بھی سعودی موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد فراہم کی، اور مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکمیل کے لیے معاشی مدد بھی مہیا کی۔ 1999 میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا، 2 طرفہ دوستی کے معاہدوں پر دستخط ہوئے، اور 2003 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی سعودیہ کا سرکاری دورہ کیا۔ 2004 سے 2014 کے درمیان دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے ایک دوسرے کے ممالک کے دورے کیے، مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ستمبر 2016 میں سعودی وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کو 34 ملکی اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے جنوری 2016 میں سعودیہ کے 4 دورے کیے اور ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا میں اضافہ ہوا۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ بچوں، آج کل اگر ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو دنیا ایک خاص دور سے گزر رہی ہے۔ طاقت کا توازن بگڑا ہوا، اور صرف سنگل سپر پاور امریکہ ہی پوری دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منوائے ہوئے ہیں۔ اس میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کو مرتب کرے۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کی بنا پر امریکہ نے دہشت گردوں کے خلاف عالمی اتحاد بنایا۔ پاکستان نے عالمی دباؤ کے پیش نظر اقوام متحدہ کے پرچم تلے دہشت گردی کی مہم میں عالمی برادری کا ساتھ دیا، لیکن یہ بھی کوشش کی کہ قومی مفادات پر کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسرائیل فلسطین کے مسئلے پر انسانی حقوق کو جس طرح پامال کر رہا ہے،
پاکستان اس کی حمایت نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے آواز بلند کرتا رہتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت دہشت گردوں کی عالمی مہم کو غلط موڑ دے کر پاکستان کو الجھانا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے پاکستان کے موجودہ حالات میں اہمیت کے پیش نظر بھارت کو ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد قومی سلامتی، معاشی خوشحالی اور نظریہ اسلام کا تحفظ ہے۔ پاکستان دوسروں کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنے بنیادی مقاصد کے حصول کے لیے خارجہ پالیسی ترتیب دیتا ہے اور اس کو دینی بھی چاہیے۔ پاکستان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کشمیر کا ہے، اور اس حوالے سے اقوام کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو موجودہ حالت ہے کشمیریوں کی، وہ انتہائی مظلومیت اور بے کسی کی منہ بولتی تصویر ہے، اس میں بھرپور پاکستانی کے موقف کی تائید کریں۔ پاکستان نے بھارت کے جو جواب میں 1998 میں ایٹمی دھماکے کر کے اپنے دفاع کو مضبوط کیا، اگر پاکستان ایسا نہ کرتا تو بھارت پاکستان کو شدید نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی معاشی خوشحالی کے لیے وسطی ایشیا کے مسلم ممالک سے گہرے روابط، خاص طور پر معاشی روابط قائم کرے۔ معاشی خوشحالی کے لیے پاکستان کو ECO میں اپنا اہم کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک، مسلم ممالک اور دنیا کی بڑی طاقتوں سے توازن کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنا ہوں گے۔ شکریہ۔